रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदबी इस्तिलाहात पर। अदबी इस्तिलाहात में हम बात सिर्फ तशबीह पर करेंगे। तलमीह पर हम पहले बात कर चुके हैं। आप जानते हैं कि इसमें तीन चीज़ें हैं, तशबीह, तलमीह और इस्तिआरा। तलमीह पर हम काफ़ी वीडियो पहले कुछ दिन पहले बना चुके हैं। आज हम तशबीह पर बात करेंगे और इसके बाद हम फिर इस्तिआरा में बात करेंगे। तशबीह का लफ्ज़ जो है वो शिबा से निकला है, जिसको कि आम ज़ुबान में हम कहते हैं शुबा। लेकिन ये लफ्ज़ है शिबा, शिबा से माखूज़ है और इसके मानी है मुमासलत। इसका याद करने क्यों आपको बताया है, एक तो इसका सवाल आ सकता है आपको, जो हम आपको सवाल बताएंगे 100% ही उन्हीं में से ही सवाल आएगा, ये जहन में रख लीजिएगा। आपके MCQ जो 5 नंबर के आएंगे उनमें से जो अदबी इस्तिलाहात के 5 नंबर हैं उनमें जो तशबीह पे आएगा वो वही होंगे जो आज आपको हम बता देंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने तशबीह में बताया था। इसमें भी आप जहन में रख लीजिएगा, वही आएंगे। पहला सवाल ये है कि जो लफ्ज़ है ये किस से माखूज़ है, ये किस से निकला है, तो वो लफ्ज़ होगा शिबा। उसमें आपने इसको टिक करना है और उसके बाद इसके लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी अलहदा लिखने का मकसद ये है कि इसमें सवाल बनता है MCQ। पहले लुग़वी मानी क्या है, तो फिर आपने मानंद करार देना है। ये एक सवाल है आपका, एक सवाल ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, और इसका क्या माना है ये भी आपको आएगा नहीं, क्योंकि इनका और इनका एक जैसा माना होगा, ये आपको नहीं आएगा। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये लफ्ज़ निकला कहाँ से है, ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात, इसके लुग़वी मानी आप जानते हैं कि जो लुगत में होते हैं, वो कहेगा इसके लुग़वी मानी क्या है, या कहेगा तशबीह के असल मानी क्या है, तशबीह के हकीकी मानी क्या है, ये एक ही चीज़ होगी और वो आपने कहना है मानंद करार देना। और उसके बाद इस्तिलाही माने में आएगा। इस्तिलाही माने ज़रा गौर से देख लीजिएगा, समझ आएगी आपको कि ये है जब किसी एक चीज़ को मुनासिब खूबी या खामी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ से मुशाबह या मानंद करार दिया जाए तो उसे हम तशबीह कहते हैं। फिर देखिएगा, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए लेकिन किसी खूबी या खामी की बिना पर, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये तशबीह है। और दूसरी बात कि जो दूसरी जिस चीज़ से तशबीह दी जाएगी उसमें वो खूबी या खामी ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। ये वाला इसलिए ही ब्रैकेट में किया हुआ है कि ये इसमें सवाल आएगा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें खूबी ज़्यादा होती है या कम, तो आपने कहना उसमें ज़्यादा होगी, वरना तशबीह ही नहीं होती। फिर देखिए, जब किसी एक चीज़ को किसी खूबी या खामी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए तो उसे तशबीह होगी। और लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर सकता है मुशाबा करार दिया जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर तशबीह कहेंगे। ये लफ्ज़ याद रखना है, मानंद करार देना आपका लुग़वी मानी हो गया, और फिर मुशाबा या मानंद करार देना, दोनों में से एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा सवाल ये बनेगा कि उसकी खूबी या खामी ज़्यादा होती है, ये भी आपने जहन में रखना है। तशबीह देने के लिए दूसरी चीज़ में या जिससे तशबीह दी जाए उसमें खूबी या खामी जो है वो ज़्यादा होती है, ये भी सवाल होता है। तो उसके बाद है तशबीह के अरकान की तादाद 5 होती है। तो तशबीह के अरकान की तादाद क्या है, तो उस वक्त आपने कहना है 5। दूसरी बात यह है कि जो तशबीह है ये अरबी का लफ्ज़ है, ये जहन में रखिएगा, अरबी का लफ्ज़ है तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा। फिर अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें जो आपके होंगे ये अदबी इस्तिलाहात है, जो शरई इस्तिलाहात है। तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा के बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे शरई इस्तिलाहात पर। और शरई इस्तिलाहात में काफ़ी अरबी मतलब मक्ता वगैरह जो वो भी अरबी के लफ्ज़ हैं। सब में से किसी एक का या लुग़वी माना 100% आएगा। अगर ये ना आया तो आएगा आपको कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो सारे अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। और अब लुग़वी मानी आपने अलग-अलग याद करने हैं, ये आपको हर जो भी हम करेंगे उसके साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अब तशबीह के अरकान की तादाद 5 होती है, तो बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। इस्तिआरा के 3 होती है तो उसको 3 को टिक कर देते हैं, लेकिन ये 5 होती है। इनकी तरतीब उलट पुलट हो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको याद रखने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। ये पहला लफ्ज़ जो अगर आपको याद रह जाए, तशबीह का लफ्ज़ निकला किस से है, किस से माखूज़ है, ये शिबा है, ये आपको याद रह गया, तो उसके बाद शिबा से पहले आपने मीम लगा देनी है। ये लफ्ज़ आप देखें वो शिबा है जिससे निकला है, तो उससे पहले आप यहाँ पे सिर्फ मीम लगा दें। तो आप जब मीम लगाएंगे तो ये हो जाएगा मुशब्बा, तो ये मुशब्बा इसको पढ़ेंगे हम। अब क्या है कि यहाँ पे शद है मुशब्बा या मुशब्बे,
دونوں لفظ ٹھیک ہیں، تلفظ کا رولا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں آپ جانتے ہیں 2 تلفظ ہیں، عورتوں سے قرآن پڑھا ہو تو ان کا تلفظ اور ہوتا ہے، اور مردوں سے قرآن پڑھنے والے کا تلفظ اور ہوتا ہے، تو یہاں وہ فرق آ جاتا ہے۔ آپ مشبہ پڑھیں گے، اور پھر مشبہ بہی، اس کے نیچے یہ زیر ہے، سوری کھڑا زبر ہے، تو اس کو آپ مشبہ بہی پڑھیں گے۔ مشبہ بے بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو ہمارے تلفظ کی ہے۔ اب دیکھیں پہلا ارکان کون سا ہے؟ شبہ لفظ آپ کو یاد رہ گیا تو اس کے پہلے آپ لگا دیں گے میم، بن جائے گا مشبہ، پھر یہ مشبہ جو ہے اس کے بعد آپ بے لگا دیں گے، مشبہ بہی، تو آپ کا دوسرا رکن بھی بن جائے گا۔ جس طرح ہم یہ لکھتے ہیں یہ، تو اب یہی یہ ہے، لیکن نقطہ ایک ہے نیچے، تو بے پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اسے مشبہ بہی پڑھیں گے۔ تو دوسرا ہو گیا۔ اب اس کو اس سے یعنی کہ سوری یہ ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہے کیا۔ اب جس چیز سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو تشبیہ دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ حروف تشبیہ ہوں گے، اور وجہ تشبیہ، کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے جس سے تشبیہ دی جائے، اور غرض تشبیہ، کوئی غرض بھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں ہے کیا کہ یہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا مشبہ کیا ہے۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ مشبہ کیا ہے جس کو، یہ میں مختصر لکھوں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، سمجھا زیادہ دوں گا، جس کو تشبیہ دی جائے، تو تشبیہ دی جائے گی تو اسے ہم مشبہ کہیں گے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے بھی ہیں کہ ان کی مثالیں یہ ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے جس کو تشبیہ دی جائے گی۔ ہم نے کہا ایک چیز کو دوسری چیز سے کسی خوبی یا خامی کی بنا پر اس جیسا کہا جائے گا، تو جس کو کہا جائے گا اسے مشبہ کہیں گے، اور جس جیسا کہا جائے گا اسے ہم کہیں گے یہ جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی کہ جس جیسا کہا جائے گا، جس سے تشبیہ دی جائے گی وہ ہوگا مشبہ بہی۔ حروف تشبیہ، جن حروف کی مدد سے تشبیہ دی جائے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا، حروف تشبیہ کا دوسرا نام ہے، حروف تشبیہ کو جو ہے دوسرا نام ایک دفعہ آ چکا تھا، بچوں کو سمجھ نہیں آئی، اس کا نام ہے ادات تشبیہ۔ ادات تشبیہ 2013 میں یہ سوال آیا تھا تو کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا ہے۔ اس کا دوسرا نام حروف تشبیہ کی بنیاد پر نہ آیا تو وہ کہہ سکتے ہیں ادات تشبیہ کون سے ہوتے ہیں، تو وہ حروف ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے وجہ ہے، وجہ تشبیہ ہے تو اس کو آپ وہ وجہ شبہ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کا دوسرا نام آپ لکھ لیں وجہ شبہ، یہ بھی لفظ یاد رکھیے گا، اس سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے ہم کہیں گے وجہ۔ اب غرض ذرا تھوڑا سا مشکل آپ کو لگے گا، اس کو سمجھ لیں، جو وجہ ہوگی نا، وجہ تشبیہ، وہی اس وجہ، یہی غرض ہے اس کی۔ غرض کیا ہے؟ اس کو شبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے جیسے، یہ ابھی ہم آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں وجہ تشبیہ کی مزید وضاحت۔ اب وجہ تشبیہ کی مزید وضاحت اس کی غرض ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے مثال میں ہم دوبارہ اس کی پھر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نثری مثال ہے آپ کے سامنے، پھر شعری مثالیں ہیں، اور پھر لاسٹ پہ نثری مثال ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب اس میں جو بیٹا ہے اس کو چاند جیسا کہا گیا ہے، کی طرح خوبصورت ہے۔ اب جو کی طرح ہے یہ اگر ہم نکال دیں میرا بیٹا چاند خوبصورت ہے، بنے گا ہی نہیں۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اب جیسا کو نکال دیں تو میرا بیٹا چاند ہے۔ اب وہ ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دیا گیا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا نہیں کہا جا رہا، تو یہاں پہ جو بیٹا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے دی گئی، میرا بیٹا چاند جیسا ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب بیٹے کو تشبیہ دی گئی ہے چاند سے، اور جس کو تشبیہ دی جائے، یہاں ہم نے کیا کہا تھا، جس کو تشبیہ دی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ مشبہ۔ تو یہاں پہ جو بیٹا ہے وہ مشبہ ہے، اور جس سے دی جائے اسے ہم نے کہا تھا مشبہ بہی، تو یہاں پہ مشبہ بہی جو ہے وہ چاند ہے۔ اس کے بعد سمجھ آگی ہوگی، اور کی طرح جو ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ حروف تشبیہ کیا ہے؟
کی طرح. اور خوبصورتی، یہاں پہ جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں ہم نے کہا تھا حروف تشبیہ ہوں گے، جن حروف کی مدد سے تشبیہ دی جائے تو کی طرح وہ حروف ہیں. باقی رہا وجہ تشبیہ، جس وجہ سے دی جائے. اب بیٹے کو خوبصورت کہا گیا ہے تو یہ اس کی وجہ ہے، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، یہ کیا ہوگا؟ اس کی جو ہے وجہ ہوگی. دوسری مثال دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، لب کو تشبیہ دی گئی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب گلاب کی جو پنکھڑی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں پہ مشبہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا لب، اور مشبہ بھی کی کیا ہوگا؟ یہ ہوگی پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی. اب اس میں جو حروف تشبیہ ہیں وہ کی سی ہوں گے، کی سی حروف تشبیہ آ گئے. اور نزاکت جو ہے، نازکی جو ہے، ہونٹوں کی جو نزاکت ہے، جو لطافت ہے، اس کو کہا گیا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وجہ ہے، یہ وجہ اور یہ حروف ہیں، حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ ہوں گے. اور اب غرض کیا تھی یہ ہم آپ کو سب سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس پہ بات کاری لیں پھر آپ کے ذہن سے نہ نکل جائے. غرض ہم نے کہا تھا کہ غرض وہ ہے اس کی مزید وضاحت، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے اس کی مزید وضاحت. اب ماں تو سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اب دوسرے نہیں سمجھتے، اب دوسروں کو سمجھانا اس کی غرض ہے. تو اس میں اس نے اپنے بیٹے کو چاند جیسا کہا، چاند کی طرح کہا ہے، چاند نہیں کہا. اب کی طرح اگر اسے پتہ ہے تو اس نے کہا کیوں؟ اب وہ دوسروں کو بتانے کے لیے، اب یہی اس کی غرض ہے کہ دوسرے بھی سمجھے، یہی مقصد ہے. اب جو تشبیہ کی وجہ ہے خوبصورتی، اس کی مزید وضاحت کرنا اس کی غرض ہے. جس طرح اس میں اگر وہ محبوب کے ہونٹ سمجھتا ہے کہ اس کی نزاکت زیادہ ہے تو اس کی وضاحت کرنا ہی اس کی غرض ہے. اسی طرح دیکھیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اب یہاں پہ زندگی کو طوفان کی الجھنوں، مصیبتوں، ان سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جو یا لفظ ہے یہ یہاں پہ حروف تشبیہ ہے. اور میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اب میر کا یہ شعر ہے، نیم باز آنکھوں کو شراب کی مستی جو کہا گیا ہے وہ کس کو کہا گیا ہے؟ آنکھوں کو. اسے آپ کی مستی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب کی سی ہی یہاں پہ اسی غزل کا یہ اور ایک ہی غزل کے دونوں ہیں، اس میں یہ تشبیہ جو ہے حروف تشبیہ ہیں. اب وہ فرعون کی طرح ظالم ہے. اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا خوبی اور خامی، تو یہاں پہ خوبی تو ہم نے ساری بیان کر دی، اب خامی کی بنا پر ایک ہے. اب فرعون ظالم تھا، سب جانتے ہیں. اب اس کی ظالمیت جو اس کا ظالم پن جو ہے اس کی طرف وہ، اب یہ جو وہ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی نام بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کو اس جیسا کہا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ مشبہ بھی اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہے. اب اس کا ظالمانہ پن جو تھا اس سے تشبیہ دی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ان ساری باتوں کو ایک منٹ میں پھر ایک دفعہ سمجھ لیجیے گا. تشبیہ کیا ہے؟ جس چیز کو ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ ہوتا ہے. جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہے جائے گا اسے مشبہ، جس جیسا کہے جائے گا اسے مشبہ بھی، اور جس وجہ سے کہا جائے گا اسے ہم کہیں گے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ. دونوں لفظ کے دیے جا سکتے ہیں. اور جن حروف سے کی مدد سے تشبیہ دی جائے گی، مشبہ کو مشبہ بھی سے ملایا جائے گا اسے حروف تشبیہ، اور جو اس کی غرض ہوگی اسے غرض تشبیہ کہیں گے. اور ان میں سے جو چیزیں ہم نے ایک دو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں وہ آئے گا. اب ان دونوں کو کہا جاتا ہے، یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ بہت ہی مشہور سوال ہے. ان دونوں کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے. طرفین اور تشبیہ یہ بہت ہی مشہور سوال ہے. اور ان کے یہ جو ادات تشبیہ اور وجہ شبہ، یہ دونوں ان کے نام بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے اب جس کو تشبیہ دی جائے گی وہ کیا ہوتا ہے، سوال آئے گا. جس سے تشبیہ دی جائے کیا ہوتا ہے، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے کیا ہوتا ہے. یہ سارے آپ نے سوال یاد رکھنے. یہ علیحدہ لکھنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. اور ان کی یہ مثالیں ضروری نہیں ہے کہ یہی ہوں، یہ ذرا مشہور مثالیں تھیں، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ لکھی تھی. اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے. چاہے کتنے ہی سال پرانی یہ ویڈیو ہو جائے، آپ کو اس کا جواب ضرور آئے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی
ویڈیوز اور اگلے جو نیوز ہیں آپ کی، جو بھی کوئی نیوز آتی ہے ہر 15 منٹ کے بعد، کوئی نیوز آئی تو 15 منٹ کے بعد اس چینل پہ آپ کو اس کی خبر موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اردو سے ریلیٹڈ جتنے بھی لیکچر ہیں وہ بھی یہاں آئیں گے۔ آپ کو ٹپس بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ بیسٹ نمبر لے سکتے ہیں، اچھے نمبر لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاصا مشکل ہوتا ہے اس میں سے نمبر لینا، تو ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جس میں آپ 90+ آرام سے نمبر لے سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔